बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। मैं आज एक बार फिर चिन्योट आया हूं। वैसे मैं पहले गर्मी का मौसम में आया था 2018 के इलेक्शंस के सिलसिले में। उससे पहले सैलाब के दौरान मैं आपके पास आया था और आज इस सर्दी के मौसम में मैं आपके पास आया हूं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि जो भी मौसम हो मेरे चिन्योट के जियाले हर बार जिस जोश और जज्बा के साथ हमारा इस्तकबाल करते हैं वो बेमिसाल होता है। साथियों, इस बार मैं आपके पास आया हूं हमारा इंतखाबात के सिलसिले में, और पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल में है आप सबको इसका मालूम है। जो इस वक्त हम एक तारीखी मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। हमारा जिस तेजी से महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ती जा रही है, वैसे हमने अपना तारीख में ये हालात नहीं देखे हैं। एक तरफ अगर मुआशी बहरान है तो दूसरी तरफ हमारे पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा किया गया है। और वो इसलिए कि जो हमारे पुराने सियासतदान हैं वो नफरत और तकसीम के सियासत कर रहे हैं। इन्होंने हमारा सियासत को अवाम की खिदमत के बजाय अपने जाती मसले, अपने जाती इंतकाम लेने के लिए वो सियासत कर रहे हैं, और उसका नुकसान मुल्क को हो रहा है, अवाम को हो रहा है, मईशत को हो रहा है। मैं अगर ये इलेक्शन लड़ रहा हूं तो इसलिए कि मैं ये पुराना नफरत और तकसीम को, सियासत को दफन करना चाहता हूं। मुझे आपकी साथ चाहिए, मुझे इस मुल्क के अवाम, इस सूबे के अवाम का साथ चाहिए, ताकि हम ये पुराने सियासत और पुराने सियासतदान की सियासत को हमेशा के लिए दफन करे। हमें एक नया सोच लेकर आना पड़ेगा, एक नया सियासत लेकर आना पड़ेगा, जहां सियासत जाती दुश्मनी नहीं, हाँ सियासी इख्तलाफे राय हो सकते हैं, मगर हम सियासत को जाती दुश्मनी में नहीं तब्दील कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने हर दौर का जुल्म सहा है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने आमिर जिया अल हक का जुल्म देखा है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मियां साहब का पहले दौर और दूसरे दौर का जुल्म बर्दाश्त किया है, जो किसी आमरीत का दौर से कोई कम नहीं था। और आपने मुशर्रफ का मुकाबला किया है। आपने खान साहब की जो वही पुरानी सियासत था, जुल्म और ज्यादती का, आपने उसका भी मुकाबला किया है। मगर आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमाल ही यही है कि आपने कभी इंतकाम की सियासत नहीं की। आपके कायद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को
تختےدار پہ لٹکایا گیا، مگر جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو شہید بی بی نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ وہ اس لیے کہ انتقام لینے کے بجائے وہ اپنی عوام کی خدمت کرنا چاہتی تھی، وہ اپنے غریب عوام کے مسائل حل کرنا چاہتی تھی۔ جب صدر زرداری اس ملک کا صدر بنے اور ہمارا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو انتقام کی سیاست کے بجائے صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اور 5 سال پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں حکومت چلی اور ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ اس لیے ہم اپنے منشور پہ یقین رکھتے ہیں، اپنا نظریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، ہمیں اگر آپ موقع دیتے ہیں تو ہم ٹائم ذاتی انتقام پہ ضائع کرنے کے بجائے آپ کے مسائل کم کرنے کی سوچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو، اگر آپ مجھے اپنا وزیر اعظم منتخب کرتے ہو تو یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ میں کسی سے سیاسی انتقام نہیں لوں گا۔ میرا حکومت میں کوئی ایک بھی سیاسی کارکن، سیاسی قیدی نہیں ہوگا۔ میرا حکومت میں سیاست عوام کی خدمت ہوگی۔ میرا حکومت میں بیٹیوں کو گرفتار کرنا، بہنوں کو گرفتار کرنا، یہ نہ ہمارا ثقافت کا حصہ ہے اور نہ ہی یہ کبھی ہمارا سیاست کا حصہ ہوگا۔ اس ملک کو اس نفرت کی سیاست نے تقسیم کیا ہے۔ اس نفرت کی سیاست نے بھائی کو بھائی سے لڑوایا ہے۔ اس نفرت کی سیاست نے ہر ادارہ کو تقسیم کیا ہے۔ اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، اگر پاکستان کے سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں گے تو اس ملک کے جو مخالف ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کس طریقے سے میں 18 مہینہ آپ کا وزیر خارجہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف کیا کیا سازشیں پک رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ لڑائی نہیں چھوڑا، اگر ہم آپس میں یہ جو شروع ہوا ہے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو بند نہیں کرتے تو وہ تمام قوتیں اس لڑائی کا فائدہ لے کے پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے، پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہم یہ کبھی نہیں ہونے دے سکتے۔ آپ اگر ہمیں موقع دیتے ہو تو ہم سب کے ساتھ مل کے آگے چلیں گے۔ ہم پورا ملک کو، وفاق کو ایک کر کے آگے چلیں گے تاکہ ہم آپ کے مسائل کا حل نکال سکیں۔ پاکستان میں جو سب سے بڑے مسئلے ہیں اس وقت، ایک بے روزگاری، دوسرا غربت اور تیسرا مہنگائی۔ ان تمام مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے، آپ کو مدد کرنے کے لیے میں نے ایک عوامی معاشی معاہدہ، 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ اپنے ہاتھوں سے خود لکھا ہے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، ایسے وعدہ نہیں جیسے دوسرے پرانے سیاستدان کرتے ہیں۔ یہ ویسے وعدہ ہے جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ سے وعدہ کیا تو ان تمام وعدوں پہ عمل درآمد کیا تھا۔ یہ ایسے وعدے ہیں جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جب آپ سے وعدہ کی تھی تو وہ تمام وعدے پہ خود عمل درآمد کرتی تھی۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہو تو یہ میں اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پہ خود عمل درآمد کروں گا۔ آپ جائیں، اب چنیوٹ کے عوام کے پاس جائیں، اب فیصل آباد کے عوام کے پاس جائیں، اب پنجاب کے عوام کے پاس جائیں، گھر گھر پہنچے اور ان کو سمجھائے، ان کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ ہمارا منشور کیا کہتا ہے۔ ان کو سمجھائیں
میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے مخالف کو برا بھلا کہے، میں یہ نہیں آپ سے درخواست کرتا ہوں یا کہتا ہوں کہ آپ گالم گلوچ کی سیاست کریں، آپ نفرت اور تقسیم کی سیاست کریں، آپ تشدد کا سیاست کریں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا منشور پہ سیاست کریں، آپ اپنا نظریہ پہ سیاست کریں، آپ عوام کو یہ باتیں پہنچائیں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کے وعدے ہیں۔ باقی میں بہت کم عرصے سے سیاست میں ہوں، مگر میں اپنا کم عرصہ کے سیاست کا آپ مقابلہ کریں، چاہے وہ شخص جو چوتھی بار آپ کا وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے یا جس سے بھی آپ مقابلہ کریں، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے مفت علاج کے ہاسپٹلز بنائے یا نہیں بنائے؟ میں نے اتنا کم عرصہ میں سندھ بھر میں ہر ضلع میں مفت علاج کا ہاسپٹل قائم کیا ہے۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ دل کے علاج ہوتا ہے وہ سندھ کا NICVD میں ہوتا ہے۔ کوئی اور ملک ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا جس تعداد کا ہم علاج کرواتے ہیں، اور وہ علاج ہم مفت کرواتے ہیں۔ وہ تو تین بار آپ کا وزیر اعظم رہے، مگر آج تک میرا چنیوٹ میں ایک بھی حکومت کی طرف سے مفت علاج کا ہاسپٹل نہیں بنا سکے۔ آپ مجھے موقع دے، 6 مہینے کے اندر ہی اندر انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ہاں مفت علاج کا ہاسپٹل بنا کے دکھاؤں گا۔ جو 3 بار آپ کے وزیر اعظم بنا، وہ کہتے ہیں مجھے 4تھی بار بنائیں تو پھر میں آپ کو تعلیم کے ادارہ دوں گا۔ آپ مجھے 4تھی بار بنائیں پھر میں آپ کو صحت کا علاج دلواؤں گا۔ آپ مجھے 4تھی بار بنائیں پھر میں اپنے نوجوانوں کو روزگار دلواؤں گا۔ آئے ذرا کوئی اس سے پوچھے کہ پہلی بار کیا کر رہا تھا، دوسری بار کیا کر رہا تھا، تیسری بار کیا کر رہا تھا۔ وہ تو 4تھی بار بھی آ کے وہی کام کرنا ہے نا۔ انہوں نے انہی سے لڑنا ہے جو ان کو لے کر آتے ہیں، پھر آپ کے سامنے آ کے رونا دھونا شروع کرنا ہے کہ مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں نکالا۔ میں کام کرنا چاہتا ہوں، بہانے نہیں، خدمت کرنا چاہتا ہوں، نفرت اور تقسیم نہیں، خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ 4 نہیں، مجھے ایک موقع دے، ایک موقع دے، انشاءاللہ تعالی میں چنیوٹ کے عوام کی قسمت تبدیل کر دوں گا۔ ہم 2024 میں داخل ہو چکے ہیں۔ کیا 2024 میں ہمیں وہی شکلیں دیکھنے چاہیے؟ میرا خیال میں وقت آ گیا ہے کہ نیا چہرے سامنے آئے، نیا چہرے کو موقع دیا جائے تاکہ وہ عوام کی خدمت کرے، وہ ملک کی خدمت کرے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ صرف اپنے لیے سوچتے ہیں۔ فکر ہے تو 4تھی بار کیسے اس کرسی پر بیٹھنا ہے۔ ہمارا اگر فکر ہے تو آپ کا ہے، اگر فکر ہے تو اس ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا ہے، بڑھتی ہوئی غربت کا ہے، آسمان پہ چھوتا ہوا مہنگائی کا ہے۔ آپ نے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروانا ہے تاکہ ہم ایک بار پھر اس ملک میں عوامی راج قائم کریں، کسانوں کا حکومت ہو، مزدوروں کا حکومت ہو، نوجوانوں کا حکومت ہو، غریبوں کا حکومت ہو، تو پھر ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اب الیکشنز بڑے نزدیک ہے، 8 فروری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اپنا ووٹ کو ضائع کریں، یہ وقت ہے کہ ہم سب مل کے وہ 4تھی بار بنانے والے سازش کو ناکام کروا دیں۔ یہ وقت نہیں ہے
کہ آپ اپنا ووٹ جو کہ آپ کا امانت ہے، آپ کا ہتھیار ہے، آپ کی طاقت ہے، اگر آپ اس کو ضائع کر کے اس کو ایک اور موقع دیتے ہیں کہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے، تو میں ان کو جانتا ہوں، آج سے نہیں، میں بہت اچھی طرح ان کو جانتا ہوں، ان کے دل میں جو نفرت ہے، جو بغض ہے، جو انتقام کرنے کی عادت ہے۔ ہمارے بیچارے جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے نا، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ مشکل دن ختم ہو گئے ہیں، میاں صاحب اگر چوتھی بار بنا تو جو انتقام وہ لے گا آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ان کا سیاست ہی یہی ہے، ان کا سیاست تشدد کی سیاست ہے۔ بڑے میاں تو کو موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ خود انتقام کرے، وہ انتقام لے گا، وہ انتقام اس بیچارہ سپرنٹینڈنٹ سے لے گا، اس سپرنٹینڈنٹ سے لے کے جو جج صاحبان، جو سیاستدان، جو سیاسی کارکن اور جو ادارے کے لوگ، وہ انتقام تو لے گا، یہ اس کا عادت ہے۔ مگر مسئلہ صرف اتنا ہی کہ وہ اپنا ذاتی انتقام لیتے ہوئے میرا ملک کو نقصان پہنچائے گا، میرے عوام کو نقصان پہنچائے گا، ہمارا معیشت کو نقصان پہنچائے گا۔ تو آپ نے یہ بات سمجھانا ہے، تمام سیاسی کارکنوں کو سمجھانا ہے، تمام جو جمہوریت پسند کارکنوں کے یہ سمجھانا ہے کہ آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں۔ مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے، مقابلہ ہمارا اور ان کا ہے۔ تو آئے، اس 2 ہفتہ کا ٹائم ہے آپ کے پاس، ان کا تمام سازش آپ ناکام کروا سکتے ہو۔ اپنا ووٹ کا طاقت استعمال کر کے تیر پہ تھپا لگائے، تیر پہ تھپا لگائے، انتقام کی سیاست کو دفن کرے، تیر پہ تھپا لگائے، نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرے، تیر پہ تھپا لگا کے ایک نیا سوچ چنے جو عوام کی خدمت کرے، جو ملک کی خدمت کرے۔ یہ تیر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تیر ہے، یہ تیر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا تیر ہے، یہ تیر میرا تیر ہے۔ آپ نے تیر کے امیدواروں کو جتوانا ہے، منتخب کروانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں ان کے ساتھ مل کے آپ کا خدمت کروں گا، چنیوٹ کا خدمت کروں گا، پاکستان کا، پنجاب کا خدمت کروں گا۔ اچھا، میں اپنا تھوڑا سا امیدواروں کا یہ نام لینا چاہوں گا، تیر کے جو امیدوار ہیں۔ ایک تو اللہ یار سپرا، دوسرا سہیل ظفر، سید حسن مرتضی، سید عنایت علی شاہ، سید کلیم علی امیر۔ آپ نے میرے امیدواروں کو، تیر کے امیدواروں کو جتوانا ہے۔ تیر کا امیدوار جتواتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کے شیر کا شکار کریں گے۔ نعرے بھٹو